बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईरान पर जो इसराइली हमला हुआ है उसमें कई घंटे गुजर चुके हैं, उसकी तफसीलात आ रही हैं और इसराइली मीडिया और अमरीकी मीडिया कुछ तरह तरह की ख़बरें दे रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि जी 4 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं ईरान के, ये जा बहक हुए हैं। लेकिन एक दूसरी ख़बर ये अमरीकी मीडिया के तवस्सुत से सामने आ रही है कि शम्साबाद में एक फैक्ट्री पर हमला किया है इसराइल ने। उसके जो मिसाइल हैं वो लगे हैं इस फैक्ट्री को, और ये दावा किया गया है कि इस फैक्ट्री में ड्रोन तैयार किए जाते थे। यहाँ पर 3 जो फैक्ट्री के मुलाजमीन हैं ये जाँ बहक हुए हैं। इसकी तफसीलात मज़ीद आ रही हैं और ज़ाहिर है कि ईरान की तरफ से तो ये दावा सामने आ रहा है कि ये हमला नाकाम बनाया गया है, लेकिन इसमें जानी नुकसान हुआ है। सवाल ये है कि ये जंग कहाँ पे जाके रुकेगी। ख़ित्ते में जंग फैल रही है, लबनान पर हमले, गज़ा में जो सूरत हाल है इसराइल के हाथों, और अब ईरान पर हमला। और इसको कहा जा रहा है कि जी इसराइल ने जो 1 अक्टूबर को ईरान ने हमला किया था उसका बदला लिया है। अब जिस तरीके से हिज़्बुल्लाह और हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं इसराइल की, तो ये जंग कहाँ पे जाके रुकेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आलमी बरादरी जो है इस हवाले से तशवीश में मुब्तला है। कुछ इस हवाले से आपको बताना है। और ईरान में एक और हमला हुआ है पाकिस्तानी सरहद के करीब, जो सिस्तान बलूचिस्तान का सूबा है ईरानी। यहाँ पर 10 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार जो हैं ये जान से गए हैं। जैशुल अदल के हवाले से कहा जा रहा है कि ये इस हमले में मुलव्वस है। जैशुल अदल की तफसील भी थोड़ी सी आपके सामने रखनी है, और आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तान में भी हमले नहीं रुके। खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद हमले हुए हैं, बन्नू में हुआ है, मिरली शुमाली वज़ीरिस्तान में ख़ुदकुश हमला हुआ है, इसमें 8 अफराद शहीद हुए हैं। और इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर मौलाना साले शाह के घर को बारूदी मवाद से उड़ाया गया है। ये कुछ वाक़यात की जो है वो तफसील भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। ये बताया गया कि एक चेक पोस्ट पर ख़ुदकुश हमला किया गया। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का चेक पोस्ट था मिरली शुमाली वज़ीरिस्तान में। और ये जब ख़ुदकुश हमला किया गया तो इसमें 4 पुलिस एहलकार, 2 फ़ौजी एहलकार और 2 सिविलियन जो हैं ये शहीद हुए हैं। और बताया ये गया है कि ख़ुदकुश हमला आवर जो है इसका नाम यहिया था, बन्नू से इसका ताल्लुक़ था। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। इस हवाले से जो है आपको पता है कि जब इस किस्म का वाक़या होता है तो एक तो सिक्योरिटी मज़ीद सख्त की जाती है, और वैसे भी ये जो जनूबी रीजन है खैबर पख्तूनख्वा का, यहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है कि जी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मज़ीद कितनी सिक्योरिटी सख्त करनी है, मज़ीद क्या हिफाजती इक़दामात करने हैं। वाक़या होता है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन होता है, और फिर जो तफसीलात हैं वो सामने आ जाती हैं। शहीद होने वालों के जनाज़े अदा किए जाते हैं, फिर हुकूमत की तरफ से कुछ पैकेज वैकेज भी ऐलान कर दिया जाता है, वो मिलता है या नहीं मिलता ये अलग एक सवाल है। बताया गया है कि हमला आवरों का निशाना चेक पोस्ट में मौजूद एहलकार और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ थीं। ख़ुदकुश बमबार ने जिस गाड़ी में ये आया वो कहा जा रहा है कि एक रिक्शा था। मिरली का अस्पताल जो है ज़ाहिर है कि करीब तरीन यही अस्पताल था, ज़ख्मियों को यहाँ पे पहुँचाया गया है। अब शुमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से आप बात करें या जनूबी वज़ीरिस्तान के हवाले से आप बात करें, तो ये दोनों जो अज़ला हैं कबायली, ये बिल्कुल अफ़गानिस्तान के साथ मुत्तसिल हैं। और यहाँ पर शिद्दत पसंद जो तंजीमें हैं इनका क़याम अमल में आया है जनूबी वज़ीरिस्तान में। फिर उसके बाद ये सिलसिला फैला फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में। और अब आप अगर देखें तो जब रूस ने यलगार की थी अफ़गानिस्तान के ऊपर, या अगर नेटो फोर्सेस या अमरीकी फ़ोर्सेस अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थी, तो बहुत सारी कुमक यहाँ से मिलती रही अफ़गानिस्तान के तालिबान को, शुमाली वज़ीरिस्तान से भी और जनूबी वज़ीरिस्तान से भी। और आज ये कहा जा रहा है, और जो मौजूदा आज के वज़रा हैं अफ़गानिस्तान के, इनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये वज़ीरिस्तान आते रहे हैं, यहाँ पर ये रहते रहे हैं, यहाँ पे ये पनाह लेते रहे हैं। तो इसी वजह से आज अगर टीटीपी की क़यादत के हवाले से ये कहा जाता है कि वो अफ़गानिस्तान में मौजूद है, तो माजी में कुछ इनके ताल्लुकात ऐसे रहे हैं कि आज भी इनके ये ताल्लुकात यानी टीटीपी और अफ़गान तालिबान के मौजूद हैं। और पाकिस्तान का बार बार ये कहना है कि टीटीपी की क़यादत जो है अफ़गानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर जो शिद्दत पसंदी में तेज़ी आई है, इसके पीछे भी वही मनसूबाबंदी है जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से होती है। अफ़गान हुकूमत बहरहाल इन दावों की तरदीद करती है। कुछ ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि बताया गया है कि
اگلے اگلے 1 مہینے کا ٹارگٹ رکھا ہے شدت پسند تنظیموں نے، اور انہوں نے کوئی سینکڑوں، کوئی 2000 کے لگ بھگ تعداد بتائی جا رہی ہے۔ اس میں ایگزیجریشن بھی ہو سکتی ہے، مبالغہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جنگ ہوتی ہے، کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں پروپیگنڈا کا بھی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جنوبی ریجن کے حوالے سے خاص کر یہ جو ٹنل کے اس پار، کوہاٹ ٹنل کے اس پار کے جو علاقے ہیں، کرم ہے، کوہاٹ ہے، کرک ہے، اسی طرح بنو ہے، ٹل ہے، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، لکی مروت کا، ڈیر اسماعیل خان کا علاقہ ہے، تو یہاں پہ تو اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اگلے 1 مہینے میں یہ حملے کیے جائیں گے، اور اسی طرح سرکاری ذرائع نے اپنے اپنے جو محکمے ہیں مختلف، خصوصاً پولیس کا محکمہ ہے، ان کے اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ اپنی جو سرگرمیاں ہیں، اپنی جو موومنٹ ہے، اس کو محدود کیا جائے۔ یہ بہت عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ ایک طرف ہم اس 1 مہینے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دوسری طرف 2 مہینے کی بات کی گئی تھی پشتون قومی جرگہ میں، اور بار بار جب ویڈیو میں یہ بات کرتا ہوں تکرار بھی ہو جاتی ہے، ریپیٹیشن بھی ہو جاتی ہے کہ منظور پشتین نے یہ کہا تھا کہ 2 مہینے کے اندر اندر فوج اور جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں یہ ہمارے علاقوں سے نکل جائیں۔ اب شاید یہ اس چیز کا رد عمل ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اس جرگے کا رد عمل ہو، کیونکہ اس جرگے میں طالبان کے خلاف بھی بات کی گئی، ٹی ٹی پی کے خلاف بات کی گئی، اور فوج کے خلاف بھی بات کی گئی۔ ظاہر ہے کہ ان کو نکالنے کی بات اگر کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس موجودگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ کافی دباؤ ہے جو متعلقہ ادارے ہیں ان پر بھی، اور خاص کر عام لوگ جو ہیں وہ سخت پریشان ہیں اس ساری صورتحال سے۔ یہ جو شمالی وزیرستان میں خودکش حملہ ہوا ہے، یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے، یہ کوئی آخری حملہ نہیں ہے۔ وزیرستان میں پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، متصلہ جتنے بھی اضلاع ہیں، ڈیر اسماعیل خان، لکی مروت، ٹانک، بنو، اس میں بھی یہ واقعات ہوتے رہے، اور یہ جو دوسری لہر ہے شدت پسندی کی، اس میں خدشات بہت زیادہ ہیں، اور آنے والے چند دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید ایسے حملے ہوں گے۔ لیکن مرکزی جو ہمارا دارالحکومت ہے اسلام آباد، یا جو صوبائی دارالحکومت ہے پشاور، یہاں پہ کسی قسم کی اس حوالے سے سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ بہرحال جنوبی وزیرستان کے علاقے تیارزہ میں سابق سینیٹر اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے رہنما مولانا محمد صالح شاہ کے مکان کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے وانا میں یہ تصدیق کی ہے کہ نامعلوم افراد نے مولانا صالح شاہ کے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک بم نصب کیا تھا جو زوردار دھماکے سے پھٹا۔ چونکہ مولانا صالح شاہ اس وقت موجود نہیں تھے تو وہ ظاہر ہے کہ محفوظ رہے۔ پولیس حکام نے کہا کہ دھماکے کے نتیجے میں مکان کا ایک حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہ گھر خالی تھا، اس لیے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، اور یہ بھی بتایا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سابق سینیٹر نے اس گھر میں قیام جو ہے یہ ترک کر دیا تھا۔ میں نے خود دیکھا تھا مولانا صالح شاہ صاحب کو، یہ منظور پشتین کے پشتون قومی جرگے میں بھی شریک ہوئے تھے، اور انہیں باقاعدہ اپنی تقریر میں بڑی تعریف بھی کی تھی منظور پشتین کی، اور جو صورتحال اس وقت وزیرستان کی یا جنوبی ریجن کی ہے اس حوالے سے تشویش کا اظہار بھی کیا تھا۔ بنو میں ایک واقعہ ہوا ہے، شہباز عظمت خیل میں ایک نماز کے لیے مسجد جاتے ہوئے پولیس اہلکار کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ کوئی 5واں چھٹا روز ہے، بنو میں دھرنا جاری ہے امن کے قیام کے لیے۔ بنو کے لوگ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، بنو کے لوگ چاہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہو، بنو کے لوگ چاہتے ہیں کہ نقل مکانی نہ ہو، اور بس عجیب سی صورتحال ہے۔ اس حوالے سے بعض اوقات جب اس معاملے پہ آپ روزانہ کی بنیاد پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس جملے ختم ہو جاتے ہیں کہ اس معاملے پہ مزید کیا بات کی جائے، مزید کیا تجویز دی جائے، مزید کس طریقے سے تشویش کا اظہار کیا جائے اس ساری صورتحال کے حوالے سے۔ بہرحال ایک جو حملہ ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ مزید سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایران کے شہر تفتان میں جیش العدل نے حملہ کیا ہے۔ کم از کم 10 ایرانی سیکیورٹی اہلکار جو ہیں یہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایران کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ سستان بلوچستان کے صوبے میں ایرانی حدود کے اندر تفتان کے علاقے گوہرکو میں اس وقت پیش آیا جب مسلح افراد نے پولیس کی پیٹرولنگ پوسٹ کے اوپر، یونٹ کے اوپر حملہ کیا۔ اس کو ایرانی وزارت داخلہ نے دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے، اور فوری تحقیقات جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں کہ اس علاقے میں ایسے واقعات تواتر کے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں۔ عسکریت پسند گروہ جیش العدل نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔
اور کہا ہے کہ فراجہ جابر فورسز کے ایک گشتی یونٹ کو تفتان شہر کے گوہرکو میں نشانہ بنایا گیا اور مزید تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، یہ جیش العدل کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اب جیش العدل جو ہے یہ تنظیم کیا ہے اور کس صورتحال کے حوالے سے یہ بنی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ تنظیم جو ہے بہت سارے ناظرین کو نہیں پتہ کہ 2009 میں یہ ایران کی جانب سے عسکریت پسند گروہ جندولہ کے سربراہ عبدالمالک ریگی کو ملک و قوم کے خلاف کام کرنے کے الزام کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، بعد میں پھانسی دی گئی تھی، جس کے چند ماہ بعد یہ جیش العدل تنظیم جو ہے یہ وجود میں آئی تھی 2009 میں۔ عبدالمالک ریگی کو ایران کے صوبہ سستان بلوچستان میں بم دھماکے کرنے، ایرانی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنانے اور برطانیہ اور امریکہ کے ایجنٹ ہونے کے الزامات کے تحت پھانسی دی گئی تھی۔ یہ جیش العدل تنظیم جو ہے یہ سرگرم ہے ایران کے صوبہ سستان بلوچستان میں، اور یہ بالکل پاکستانی بلوچستان کے ساتھ متصل علاقہ ہے۔ جیش العدل کے حوالے سے ایرانی جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کا الزام یہ ہے کہ اس کے ٹھکانے پاکستان میں ہیں، اور ابراہیم رئیسی جو ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے، ایران کے صدر، ان کے دورہ پاکستان سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایران اور پاکستان نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے تھے، تبادلہ ہوا تھا میزائل حملوں کا، اور پھر پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی خراب ہوئے تھے، لیکن وہ بہت جلد ٹھیک ہو گئے تھے۔ پاکستان کو جو مطلوب تنظیموں کے لوگ ہیں وہ ایران میں پناہ لیے ہوئے ہیں، یہ کہا جاتا ہے، اور ایران کو جو مطلوب لوگ یا تنظیموں کے لوگ ہیں یا جو تنظیمیں ہیں ان کی پناہ گاہیں کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہیں، یہ ایران کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کا یہ تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ تھا اس حملے کا، جس میں 10 افراد جو ہیں 10 سیکورٹی ایرانی فورسز کے اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا جو تازہ حملہ ہوا ہے ایران کے اوپر، اس حوالے سے ایران نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے خلاف وہ اپنا دفاع کریں گے، اور ساتھ ساتھ اب امریکہ کی طرف سے، امریکہ میڈیا کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے، عالمی رہنماؤں کی طرف سے بھی اس واقعے کا شدید رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ یہ اسرائیلی فضائیہ کے طیاروں نے جمعہ اور سنیچر کی درمیانی شب ایران میں موجود عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں کے ذریعے ایران نے اسرائیل پر حال ہی میں کیے گئے میزائل حملوں کی قیمت ادا کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق یہ ایک واضح پیغام ہے کہ جو لوگ اسرائیلی ریاست کے لیے خطرہ بنیں گے انہیں اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی فوج اسرائیلی حملوں میں اب تک اپنے 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر چکی ہے، یعنی اب تک اس میں ایران کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 4 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے حوالے سے ایران کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ سرگرم ہے وہ اسرائیلی میڈیا ہے اور وہ امریکی میڈیا ہے۔ امریکی میڈیا نے خبر دی ہے اسرائیلی ایک اہلکار کے حوالے سے کہ شمس آباد جو علاقہ ہے یہاں پہ جو حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، تو یہاں پر ڈرون تیار کرنے والی ایک کمپنی کو، ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں 3 جو مزدور ہیں یا جو کام کرنے والے ملازمین ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ایران پر کیے گئے حملوں کا دورانیہ لگ بھگ 4 گھنٹوں پر محیط تھا، یعنی مسلسل 4 گھنٹے سے دھماکے ہوتے رہے، میزائل ہٹ ہوتے رہے ایران کے مختلف مقامات پر، اور اس میں ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ میزائل جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایسے علاقوں میں لگے ہیں کہ جہاں پہ شاید زیادہ آبادی نہیں تھی۔ اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں اور اضافی ایرانی فضائی صلاحیتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اپنے اڈوں پر ہونے والے اسرائیلی حملوں کی تصدیق تو کی ہے، لیکن اس کے حوالے سے نقصانات کے حوالے سے جو فوری طور پر اطلاع ہے وہ نہیں دی۔ تصدیق تو ظاہر ہے کہ ایرانی حکام نے ہی کرنی ہے، اور ایرانی میڈیا ظاہر ہے کہ جو بتائے گا، اور ایران کی فوج کے حوالے سے اب عالمی میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب تک جو اس میں جانی نقصان ہوا ہے وہ 4 افراد کا ہی ہوا ہے۔ ایران کی افواج نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ تہران، خوزستان اور ایلام میں یہ فوجی اڈے جو ہیں یہاں پہ حملے کیے گئے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ جب بھی کسی ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ یہی کہتا ہے کہ حملہ میں زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ جس طرح 1 اکتوبر کو ایران نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر، تو اسی طرح کے بیانات جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے۔ اب تشویش یہ ہے عالمی برادری کو کہ یہ جنگ پھیلے گی۔ اب ایک یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جی 1 اکتوبر کو جو ایران نے حملہ کیا تھا، اسرائیل نے اس کا جواب دیا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے لبنان تک یہ جنگ پھیلی ہے، ایران پر مزید بھی حملے ہو سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ عالمی جو سیکیورٹی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں
کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ ادھر ہی رک جائے۔ امریکہ نے بھی اپنے اولین رد عمل میں کہا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پہ فل سٹاپ لگ جائے، لیکن جس طریقے سے اسرائیلی عزائم ہیں، جس طریقے سے حماس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، حزب اللہ کو لبنان میں بیروت میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسی طرح ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ کشیدہ تعلقات تو ایران اور اسرائیل کے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہ خطے میں جنگ جو ہے یہ پھیل سکتی ہے اور مزید جو ہے نقصان کا خدشہ جو ہے یہ سامنے آ سکتا ہے۔ کچھ اسرائیل اور ایران میں سے عسکری اعتبار سے جو ہے کون زیادہ صلاحیتوں کا حامل ہے، اس حوالے سے کچھ اعداد و شمار جو ہے عالمی میڈیا میں آ رہے ہیں۔ اسرائیل کے پاس 1,70,000 فوجی ہیں اور ایران کے پاس 6,10,000 فوجی ہیں۔ اسرائیل کے پاس صرف 1,70,000 ہیں، ایران کے پاس 6,10,000 ہیں، اور اسی طرح جو دفاعی بجٹ ہے وہ اسرائیل کا تقریباً $24 ارب ہے، ایران کا تقریباً $10 ارب ہے۔ فائٹر طیارے اور اٹیک ہیلی کاپٹرز جو ہیں ان کی تعداد کا موازنہ بھی عالمی میڈیا میں اس وقت آ رہا ہے، اور جب بھی اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو یہ موازنہ جو ہے یہ عالمی میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے روس اور یوکرین کا معاملہ ہے، روس کے پاس کتنی دفاعی صلاحیت ہے، جنگی صلاحیت ہے، یوکرین کے پاس کتنی ہے، اسی طرح اسرائیل اور ایران کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ موازنہ جو یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس 241 فائٹر جیٹس ہیں اور 48 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں، اسی طرح ایران کے پاس 186 فائٹر جیٹس ہیں اور 13 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں۔ اسرائیل کے پاس 67 بحری جہاز ہیں، 67 بحری جہاز اسرائیل کے پاس ہیں، ایران کے پاس 101 بحری جہاز ہیں، اور یہ جناب جو ایران کے جو بیلسٹک میزائل ہیں ان کا جو ایک دور تک مار کرنے کی جو ایک رینج ہوتی ہے 500 کلومیٹر تک، 300 کلومیٹر تک، 700 کلومیٹر تک، اور شہاب 3 ایک میزائل جو ہے اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 2000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ تو یہ جناب ایران اور اسرائیل کے مابین جو معاملات ہیں اور اس حوالے سے بڑھتی ہوئی جو کشیدگی ہے خطے میں، عالمی رہنما اس حوالے سے اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ تھوڑی بہت سیاسی بات بھی آپ سے مختصراً کرنی تھی، لیکن چونکہ ہم سیاست پہ بات زیادہ نہیں کرتے، بہت کم بات ہم کرتے ہیں۔ ایک یہاں پہ جرگہ ہوا پی ٹی آئی کا، پشاور میں ایک ورکرز کا جرگہ ہوا، اور اس جرگے میں نے دیکھا، اور میں جیبیں ٹٹول رہا ہوں، میرے پاس باقاعدہ اس کا ایک جو اعلامیہ تھا اس جرگے کا وہ میرے پاس ہے، میں آپ کو مختصراً وہ سنا دیتا ہوں، مجھے صرف 3 منٹ دیجیے گا۔ مجھے آج لگا کہ تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان میں کچھ باغیانہ جو جراثیم ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، علی امین گنڈاپور کے خلاف اور اس قیادت کے خلاف تحریک انصاف کی کہ جو جیل سے باہر ہے۔ یہ جرگہ ہوا عاطف حلیم کے زیر اہتمام، یہ رہنما ہیں پشاور کے، اور اس ورکرز جرگے میں شیر افضل مروت نے بھی شرکت کی، بہت دھواں دار انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ عدالتوں سے بھی ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ یہ جو جرگہ ہوا تحریک انصاف کے کارکنوں کا، اس میں یہ کہا گیا کہ خان کو رہا کرانے تک اور وزیر اعظم بنانے تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور یہ صاف صاف کہا گیا اس جرگے میں کہ پارلیمانی سیاست اور پارٹی سیاست دونوں کو الگ الگ کرنا ہوگا، یعنی وہ صوبائی وزراء جن کے پاس پارٹی عہدے ہیں ان سے پارٹی عہدے الگ کرنے چاہیے۔ سیدھا سیدھا اس بات کا مطلب یہ بھی ہے کہ صوبائی صدر ہیں علی امین خان گنڈاپور اور وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، تو یہ جو دوہری ذمہ داریاں ہیں گنڈاپور صاحب کے اوپر، یہ دوہری ذمہ داریاں ان سے ہٹانی چاہیے۔ پارلیمنٹیرینز پارٹی کو جواب دہ ہوں گے، ہر ضلع میں پارٹی سیکریٹریٹ فی الفور بنایا جائے، پشاور میں مؤثر اور فعال پارٹی سیکریٹریٹ بنایا جائے، موروثی سیاست نامنظور، ایک خاندان ایک ٹکٹ کا اصول جو ہے یہ اپنایا جائے، شہداء فیملیز کو ریزرو سیٹوں پر ترجیح دی جائے، ہمارے منشور کے مطابق وزراء کا پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، ایک وزیر ایک گن مین کی پالیسی ہونی چاہیے، وزراء صرف اپنی سرکاری گاڑیوں میں دن کے اوقات میں گھومیں، وی آئی پی کلچر کا خاتمہ اور وزراء کو ہاؤس رینٹ کے نام پر مراد جو ہیں یہ ختم کی جائے۔ حال ہی میں صوبائی کابینہ نے یہ منظوری دی ہے کہ وزراء کو ہاؤس رینٹ دیا جائے تقریباً 2 لاکھ روپے تک، اور ان کو یہ جو پرائیویٹ ان کے کرائے کے مکانات ہیں ان کی تزئین و آرائش کے لیے 10 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں۔ اس جرگے میں یہ کہا گیا کہ پارٹی عہدیدار جو ہیں وہ بذریعہ الیکشن منتخب کیے جائیں، سلیکٹڈ عہدیدار نامنظور۔ 6 اکتوبر ڈی چوک سے واپسی کی انکوائری کی جائے اور پبلک کی جائے کیسے علی امین گنڈاپور یا باقی جو رہنما ہیں یہ ڈی چوک سے واپس ہوئے۔ تمام وزراء، چیئرمین، سینیٹر وہ سارے کام چھوڑ کر عمران خان کی رہائی کے لیے نکلیں۔ ہمیں ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے ملا تھا، ترقیاتی کاموں کے لیے نہیں ملا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی بی آر ٹی نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ہسپتال نہیں چاہیے، کوئی سڑک نہیں چاہیے، ہمیں صرف چاہیے رہائی عمران خان کی۔
माँ सिवाय चंद पार्लियामेंटेरियंस के असम्बलियों में बेशतर पार्लियामेंटेरियंस खामोश हैं। असम्बलियों के अंदर और बाहर खामोशी तोड़ें। 23 नवंबर 2024 को ऑल पाकिस्तान वर्कर्स जरगा पेशावर में बुलाया जाएगा। 23 नवंबर 2024 की तारीख दी गई है। और ये जो मेरे पास ये जरगे के बाकायदा जो नुकात मैंने पढ़ के सुनाए हैं ये हैं, और ये बाकायदा प्रिंटेड है रिलीज़ इमरान खान। ये बाकायदा इस जरगे के अरकान को तकसीम किया गया, ये पम्फलेट और ये प्रिंटेड मटेरियल। शेर अफजल मरवत ने इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक तकरीर की और उन्होंने कहा कि आज तक हमने इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने जो हुकूमत बनाई है, कारकुनान और लोग उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, वज़रा पर करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं, हमारे अपने लोग इस हुकूमत पर नाक़िस कारकर्दगी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बानी चेयरमैन को बताऊंगा कि जिन पुलिस एहलकारों ने हमारी पार्टी पर जुल्म किया, और मैं लोगों को बड़े फ़ख्र से बताया करता था कि इन पुलिस अफसरान को हम हथकड़ियाँ लगाकर जेल में डालेंगे, लेकिन इन पुलिस एहलकारों को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इनामात से नवाजा और उनको एवार्ड्स दिए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमने खान को अकेला छोड़ दिया है क्योंकि हम आपस में लगे हुए हैं। खान की रिहाई के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं कर रहा। मैं ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनूंगा जो लूला लंगड़ा हो। पाकिस्तानियों, हम सबको अपने हकूक़ के लिए निकलना होगा, जुल्म के इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना होगी। ये था आज का व्लॉग, और इसी किस्म के मौज़ूआत में अगर आपकी दिलचस्पी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, अपनी राय से भी ज़रूर नवाजिए। बहुत शुक्रिया।